बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पुलिस की वर्दी पहनी, तीसरा नंबर है। ये जुमला याद रखिएगा, तीसरा नंबर है। अभी कुछ चीज़ें अहम तरीन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथ ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में हालात बदलते देखकर पंछी वापसी पर आमादा हैं। इमरान खान साहब ने एक बड़ी शर्त रख दी है। इस बड़ी शर्त की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और बहावल नगर में ताज़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। इस जुल्म की भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूं। शेर अफजल मरवत साहब ने मंसूर अली खान साहब को एक अदद नोटिस भेज दिया, 10 करोड़ 20 लाख रुपए का नोटिस, कि मंसूर अली खान साहब ने उनके बारे में कुछ बातें की अपनी वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में। और मंसूर अली खान साहब जो हैं वो उनसे या तो माफ़ी मांगें, अपने अल्फाज वापस लें, या इन बातों को साबित करें। 10 करोड़ 20 लाख रुपए हट जाने के लिए तैयार रहें। इसमें 20 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट है, उसकी मुकदमे की कॉस्ट, और 10 करोड़ रुपए जो है वो हट जाना है। यानी साख को नुकसान पहुंचाना, मेंटल टॉर्चर, 5-5 करोड़ इन चीज़ों के लिए हैं। शेर अफजल मरवत साहब मंसूर अली खान साहब पे पहले भी कई बार इल्ज़ामात लगा चुके हैं। मंसूर अली खान साहब उन पर वीडियो में कई बार बात कर चुके हैं। दिलचस्प है, मेरा ये ख्याल है कि दोनों साथ बैठ जाएं एक पॉडकास्ट में और मामलात सॉल्व कर लें तो हो सकते हैं, इशू रिजॉल्व हो सकता है। और कोई, मुझे ये यकीन है कि अदालत में जाने की नौबत नहीं आएगी। अभी तो वकील का नोटिस है, कोई दरमियान में पड़ेगा और इस मामले को रिजॉल्व करवा देगा। शेर अफजल मरवत साहब पहले भी एक बार कानूनी कार्रवाई का ऐलान करने के बाद वसीम बदामी और मंसूर अली खान साहब के लिए ऐलान कर चुके हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करने नहीं जा रहा। अब ये ताज़ा एक अदद उनकी तरफ से इकदाम है। देखिए क्या बनता है। अब 3 तस्वीरें, मैंने आपसे कहा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पुलिस की वर्दी पहनी, तीसरा नंबर है। पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है वो बड़ी बड़ी चेनें पहनने वाले काशिफ ज़मीर की। ये खुद को कारोबारी शख्सियत भी कहता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कहता है। इसने वो एंगिन अल्तान जो है अर्तुगरल, उसके साथ भी फ्रॉड किया था, इस पर बड़े पर्चे हुए हैं। इसे पुलिस ने बुलाया अपनी तकरीब में और इसे मेहमान खुसूसी बनाया, काशिफ ज़मीर। फिर इसके बाद एक बंदा है शादा। ये जो शादा नाम का बंदा है, ये लाहौर का मशहूर ज़माना ज्वारी है, सट्टेबाज है, मजंग लिटन रोड के लोग इसे जानते हैं। इस पर जुए के दर्जनों मुकदमात हैं। इसने जो टीपू ट्रकां वाला के ख़ानदान में अमीर बालाज, उसका जब कत्ल हुआ उस पर इसने बड़ी वीडियोस वगैरह भी की, चीज़ें की, इंटरव्यूज़ वगैरह किए। इसका सोशल मीडिया उन दिनों में ज़रा हाईलाइट हो गया। ये जो शादा है, इसे भी पुलिस ने बुलाया, इसने पुलिस के इंटरव्यूज़ वगैरह की, वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह की। एक क्रिमिनल है, इसके साथ भी ये हुआ। अब की बार हमें दाद देनी चाहिए पुलिस को कि पुलिस ने ऐसी किसी शख्सियत को नहीं बुलाया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुलाया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वर्दी पहनकर आई और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नून लीग के लोग ये बता रहे अपने अंदर के भेदी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद ये ख्वाहिश जाहिर की और सुबह उनके लिए इस तकरीब से पहले वर्दी का बंदोबस्त किया गया, ताज़ा बंदोबस्त किया गया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए। और ज़ाहिर सीएम साहिबाएँ फ़ौरन हो गया ये। मरियम साहिबा ने जाकर वहाँ तकरीर वगैरह की कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मुआशरा नहीं चलता। ख़वातीन जो हैं वो आम तौर पर शफ़क़त के जज्बात, रहम के जज्बात, ममता के जज्बात, उससे लबरेज होती हैं। लेकिन जब इस जिम्मेदारी पर आ गई हैं तो ख़वातीन को सिर्फ इंसाफ करना है और ख़वातीन को जुल्म के ख़िलाफ़ काम करना है और मज़लूम के हक़ में काम करना है। इस तरह की तकरीर थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और बड़ी खुश थी वो इन बच्चियों के दरमियान जो पास आउट हो रही थी आकर। लेकिन सवाल ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कर रही हैं। ये जो पंजाब में पीटीआई वाले सर बाहर निकालते हैं मुजाहिरे के लिए, और मुजाहिरा बुनियादी जमहूरी आईनी हक है, वो बाहर निकालते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पुलिस यही पुलिस भेज देती हैं और उनकी तशरीफ लाल हो जाती है, उनको उठा के गाड़ियों में फेंका जाता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं उनकी। तो जो तकरीर है वो अलग है, जो अमल है वो अलग है। यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। बहावल नगर में क्या हुआ था? बहावल नगर में फौजी अहलकार, पुलिस अहलकार आमने सामने आए, इधर से गलती, उधर से गलती, इधर से लड़ाई, उधर से लड़ाई, इधर से पिटाई, उधर से पिटाई, सब कुछ हो गया। सोशल मीडिया भर गया, टेलीविजन पे इक्का दुक्का खबर चल गई, सब हो गया।
مریم نواز شریف صاحبہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. نارووال میں ایک شخص جان سے گیا, اس کے خاندان کے لوگوں نے بتایا, دانیال عزیز صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ARY پہ آ کے بتایا کہ وہ ذاتی معاملہ تھا, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا PTI کی ووٹ نہ کرتی ہے, تو وہاں فوراً مریم صاحبہ بولی تھیں. اسی طرح سے نارووال میں ہی جب وہ کرتارپور جا رہی تھی, پروٹوکول کی گاڑی سے ایک بندہ ہٹ ہو گیا, جان سے گیا, مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ نہیں کہا. یہاں چونکہ تنقید ہو سکتی تھی بری طرح سے, تو پھر بعد میں ٹیم کے لوگ بھجوائے, 25 لاکھ کا چیک بھجوا دیا. تو مریم نواز شریف صاحبہ اگر ایکسپریس کرنے کی اپنے آپ کو صلاحیت رکھتی ہیں, شوق رکھتی ہیں, ہمت رکھتی ہیں, تو ہر موقع پر یہ ہمت ہونی چاہیے. صرف چنیدہ موقعوں پہ یہ کام کیا جائے نہیں, اس سے پھر آپ ایکسپوز ہو جاتی ہیں بری طرح سے. یہی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن پولیس کو خیر داد دینی چاہیے کہ اب کی بار انہوں نے ایک سرکاری شخصیت کو, ایک عہدے پر موجود شخصیت کو بلا لیا. کاشف ضمیر یا شادہ کو اس سے پہلے وہ بلا رہے تھے. تیسرا انتخاب ان کا پہلے انتخاب جو تھے اس کے مقابلے میں تو خاصا بہتر ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی شرط. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ واپسی کے لیے پڑ توڑ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ واپسی کے لیے کہیں گے اور ان کے لیے پارٹی تیار ہے. ان کے حالات, ان کے کیس کو پارٹی جان چکی تھی, چیک کر چکی تھی, پارٹی ان کے لیے تیار ہے, ان کو کلیئرلی پتا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈاؤٹ تھا کہ وہ پارٹی میں واپس جانا چاہیں گے تو کیا ہوگا. وہ بھی پارٹی میں اپنے دوستوں کے ذریعے, پارٹی میں ابھی موجود لوگوں کے ذریعے رابطہ کر چکے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں, پارٹی چھوڑ کر جانے والے. یہ 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ کر جانے والے لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اندازہ ہے کہ خاصا مشکل ہوگا, لیکن وہ بھی آنا چاہتے ہیں. تو ہوا کیا ہے, 90% رہنماؤں نے پارٹی میں واپسی کے لیے رابطے کیے ہیں, یہ ذرائع بتا رہے ہیں, اور دوستوں کے ذریعے, قیادت کے ذریعے رابطے کیے گئے ہیں. PTI جو باہر قیادت ہے, عمران خان صاحب تو اڈیالہ میں ہیں, PTI کی جو باہر قیادت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس کو اجازت دیں گے وہ واپس آ سکے گا. اور عمران خان صاحب نے ایک شرط رکھی دلچسپ ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, یعنی جن کے لیے ہم فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, کچھ لوگوں کے لیے تو ہم منع کر دیں گے کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے, جن کے لیے فیصلہ کریں گے کہ آ جائیں, تو ان لوگوں کے کیس کو دیکھا جائے گا. اگر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, میڈیا کے سامنے آئے تھے, باقاعدہ کسی پریس کلب میں گئے تھے, تو بالکل وہی عمل کرنا ہوگا. اسی طرح سے سامنے بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر کہنا ہوگا کہ میں واپسی اختیار کروں پارٹی میں. پچھلی باتیں کیا کریں گے اس کے حوالے سے کیا نہیں, پارٹی بھی فیصلے کر رہی ہے, لیکن بیٹھے ہی پریس کانفرنس کریں اور یہ بھی بتائیں اس پریس کانفرنس میں کہ جب پہلے فیصلہ کیا تھا تو وہ فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ممکنہ طور پر شرط رکھی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے. اور PTI قیادت نے جو رابطہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا ہے. اب تک جو اطلاعات آئی اس کے مطابق درجنوں سابق PTI وزراء, معاونین اور رہنما شامل ہیں. کراچی سے 2 لوگوں کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ وہ یہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم واپسی کے لیے تیار ہیں. اور علی زدی صاحب کو تو آپ نے ٹیلی ویژن پہ سن بھی رکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ سوالات ہیں وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا, جو ان کے خاندان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر باتیں ہوئی تھی. کوئی بھی شخص جو بھی بات کرنا چاہے, اپنا موقف رکھنا چاہے, اپنی بات رکھنا چاہے, اور اس کے بعد کہے کہ مجھے بھی تو کچھ سوالوں کا جواب چاہیے, تو وہ رکھ دے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پارٹی کے کارکن بہت خوفناک انداز میں تنقید کرتے ہوئے, تنقید پلس آگے جاتے ہوئے گالم گلوچ بھی کرتے ہیں. وہ اس سے جواب مانگتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیڈر کو چھوڑا تو چھوڑا کیسے, تم غدار. یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ اپنی اپنی بات بتانا چاہیں گے. فواد چوہدری صاحب کا تو مسلسل ایک پہلے سے پڑھا ہوا شعر اب تک چلتا ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. تو فواد چوہدری صاحب کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اندر فیصلہ ہو چکا ہے, انہیں واپسی کی مکمل جو ہے اجازت ہوگی, ان کے کیس میں کوئی پرابلم نہیں ہونے جا رہی, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کیس میں عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے. احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے. عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی انکار کر دیا. عمران خان صاحب نے کئی بار کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اشارے کیے یا کچھ اور چیزیں کی, ہاتھ اٹھایا, انگلی اٹھائی, بات کی, تو وہ بھی منع کر دیا عدالت نے. اور پھر یہ کہا کہ میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں
وہ پبلش نہ کرے۔ عدالت نے یہ بھی حکم نامہ جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا، انہوں نے عمران خان صاحب کی فیئر ٹرائل کی جو درخواست ہے اس پر یہ حکم جاری کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات دیے۔ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے، یہ عدالت کی ذمہ داری ہے، اور جیل حکام عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ عدالت کا حلیہ یکسر بدل دیا گیا ہے، صحافی جو اندر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو بالکل عید سے پہلے کی پوزیشن پر لے کر آئیں، تاکہ عمران خان صاحب جو اس حوالے سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور صحافیوں سے انٹریکشن نہیں ہو رہا وہ کر سکیں۔ عمران خان صاحب پھر اس کے علاوہ آرمی چیف کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں اور دیگر آفیشلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عدالت نے اس سے عمران خان صاحب کو منع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے باہر ایک ہدایت کی تھی اپنی پارٹی قیادت کو کہ وہ بھی اسی طرح سے کم از کم استعاروں میں بات ضرور کریں جو عمران خان صاحب اندر براہ راست کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی۔ تو باہر لوگ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اب یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ہدایت پر باہر موجود لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ شاید 10% ہے، بلکہ شاید اتنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے، لیکن اب یہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے کیا کرے گی دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہاول نگر میں کیا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک بار پھر ظلم ہوا ہے، شدید ظلم ہوا ہے بہاول نگر میں۔ ایک بندہ ذہنی معذور، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بھائی نے پولیس کے خلاف FIR کروائی، اور اس نے جو FIR کروائی اس نے کچھ پولیس والوں کے نام دیے کہ انہوں نے گرفتار کیا بھائی کو، گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا، پاؤں سے خون نکل رہا ہے، جو پنجہ ہے پیر میں وہاں سے خون نکل رہا ہے، بہت برے حال میں ہے، ذہنی معذور ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظلم کیا گیا میرے بھائی کے ساتھ، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا اور اس کو بھی کہا گیا کہ تم یہی بیان دو گے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، اور اس نے پولیس والوں کا نام لے کر پرچہ کروا دیا ہے۔ جو بات وہ کر رہے نا وہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ بہاول نگر پولیس نے اس کے معذور بھائی کے ساتھ جو کیا ہے، میں چلیں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ وہی ہے جو بعض فوجی اہلکاروں کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے پچھلے حصے سے پولیس نے پیٹرول داخل کیا ہے، یہ سوشل میڈیا پر آپ کو بعض رپورٹرز کی جانب سے رپورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بتایا گیا اس ذہنی معذور شخص کے کیس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا گیا پولیس والوں کی جانب سے تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ کہ پیٹرول آئل جو ہے وہ اس کے پچھلے حصے سے داخل کیا گیا ہے۔ تکلیف دہ صورتحال ہے، مجھے بتاتے ہوئے بھی اس میں جو ہے وہ ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ اب جو اس میں اگریوڈ پارٹی ہے اس کا پولیس پر الزام ہے۔ پولیس کیا کرے گی، کس طرح سے کارروائی کرے گی دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں حالات جس طرح کے ہیں اس میں برائے نام کارروائی ہوتی ہے، برائے نام۔ بہاول نگر سانحے میں بھی ایک بڑی وجہ جو تھی اشتعال کی فوجی اہلکاروں کے، وہ یہ تھی کہ برائے نام کارروائی سے بھی پیچھے تھے، اور جو لوگ معطل کیے گئے تھے وہ تھانے میں باقاعدہ عید کا دن انجوائے کر رہے تھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔